बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और मेरे जालो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नजमुद्दीन खान साहब को, उनके तमाम साथियों को, उनकी तमाम तंजीमों को, उनके तमाम पार्लिमानी साथियों को, आज एक एक कारकुन को मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज साबित कर दिया कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का गढ़ था और गढ़ है और इंशाअल्लाह रहेगा। और इंशाअल्लाह आने वाले जो चंद दिनों में अगर इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के, तो वो भी एक फैसला कुन मरहला होगा। पेशावर में भी पीपल्स पार्टी जीतेगी और बाकी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का दिन पीपल्स पार्टी की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। आज के दिन पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ था, पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। और ये वो जमात नहीं है जो सरकार के गमलों में उगाई गई, ये वो जमात नहीं है जो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए बनाई गई, ये वो जमात नहीं है जो यू टर्न लेके एक से एक झूठा वादा करके बनाई गई। नहीं मेरे साथियों, ये शहीद भुट्टो और उनके साथियों का एक तवील मग़ज़ख़ोरी के बाद, एक तवील जद्दोजहद के बाद, एक बड़ी फिक्री जद्दोजहद के बाद इस जमात की बुनियाद रखी गई थी। इसलिए कि 1967 में उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक आमर मुसल्लत था। आमरीयत के तहत लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। ना कलम आजाद था, ना जबान आजाद थी, ना सियासी कारकुन को सियासत करने का इख्तियार था। उस वक्त चंद खानदान, बल्कि 17 खानदान पाकिस्तान की दौलत पे काबिज थे। उस वक्त जागीरदारों के हाथों इस मुल्क का दहकान मजबूर हुआ पड़ा था और जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसने मजदूर की जिंदगी को अजीरन बना दिया था। जब चाहता था किसी को मजदूरी देता था और जब चाहता था उसको धक्का दे देता था। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था और पाकिस्तान उन हालात का शिकार था। और मेरे कायद ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त जब पार्टी की बुनियाद रखी तो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के दहकान को, पाकिस्तान के मजदूर को, इस मुल्क के तमाम तबकात को उनके हकूक की याद दहानी कराई, यकीन दिलाया कि मैं वो इनकलाब लाऊंगा जो पाकिस्तान के एक एक फर्द को, जो पाकिस्तान की हर तबके को इंशाअल्लाह ताला उसके हकूक ला के देगा। और फिर तारीख ने देखा कि भुट्टो शहीद ने बड़े बड़े जागीरदारों के तख्ते उठ दिए। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जागीरदारों ने, बड़े बड़े सरमायादारों ने भुट्टो शहीद के खिलाफ उन्होंने इकट्ठे होकर कोशिशें की, लेकिन तारीख शायद है कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो शहीद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस फलसफे के तहत ये जमात बनाई जिसमें इस मुल्क के नौजवान से ये वादा किया गया कि हम तुझे रोजगार देंगे, हम तुझे तशख़्ख़ुस देंगे। इस मुल्क के अंदर कोई वडेरा और कोई आम नहीं होगा, कोई कमी और कोई चौधरी नहीं होगा, कोई सरदार और कोई उसका कमीन नहीं होगा, बल्कि निसार खोड़ो साहब तशरीफ लाए हैं और हमारे बड़े पॉपुलर पटेल साहब आए हैं। और आपको याद है पटेल साहब बड़ी कमाल की बातें करते हैं। Pakistan People's Party
بھٹو شہید نے اس جماعت کی بنیاد رکھتے ہوئے جو وعدے کیے وہ اس ملک کے حاری کے ساتھ، اس ملک کے کسان کے ساتھ، اس ملک کی اقلیتوں کے ساتھ، کہ یہ ملک جتنا کسی امیر اور جاگیردار کا ہے اتنا ہی حاری اور مزدور کا ہے، یہ ملک جتنا کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا ہے دوسرے مذہب کے ماننے والے کا بھی اتنا ہی ہے، یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں۔ اور پھر بھٹو شہید نے خالی وعدے نہیں کیے تھے، انہوں نے اس کی عملی تعبیر کی تھی۔ یہ نااہل ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھٹو شہید نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا مکان دوں گا، کس کو دیا؟ اور بھائی، اور جب روزگار ملا تو روٹی ملی نا، جب روزگار ملا تو گھر ملے نا۔ شہید بھٹو کے دور میں ملک کے اندر چند ہزار لوگ بے روزگار رہ گئے تھے، اور آج اس ملک کے اندر پھر وہی صورتحال ہے، آج پھر پاکستان انہی شکنجوں کے اندر ہے، آج ملک کے اوپر پھر آمریت ہے، آج ملک کے اندر پھر اس ملک کا نوجوان بے روزگار ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے 2 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے ہیں، آج پھر امیر کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کون سا نظام دے رہے ہو عمران خان؟ تم کہتے ہو میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، ارے خدا کے بندے، مدینے میں جھوٹ بولنا جرم تھا اور تیرے لیے سچ بولنا جرم ہے، اس لیے کہ تو یو ٹرن خان ہے، تیری تو پالیسی یو ٹرن ہے، تو ہر وعدہ کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج تو پاکستان کے اندر خان صاحب کہتے تھے کہ میں پاکستان کے اندر اعلیٰ قانون بناؤں گا، آج پارلیمان بے وقار ہے، آج اس ملک کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہے، ہر بندے کی پگڑی اچھالنا ان کا کمال ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فسطائی نظام طاقت کے زور پہ نیب کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو، اس ملک کے عام آدمی کو تم روک سکو گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے جالو، آج پیپلز پارٹی نے اس ملک کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے وہی فلسفہ لے کے اٹھنا ہے، آلریڈی چل رہے ہیں، لیکن آج بھٹو شہید کے قدموں میں کھڑے ہو کے، آج بی بی شہید کے ویژن کے ساتھ لے کے، یہی ایک واحد راستہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکیں۔ جب پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں عالمی حالات ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ ارے عمران خان، یہ کون سی عالمی حالات ہیں کہ اس ملک کے امیروں کی دولت بڑھ رہی ہے اور غریبوں کی غربت بڑھ رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مان لیں کہ صرف عالمی حالات ایسے ہیں؟ ارے تیل کے حالات تو چلو جو صحیح، ارے چینی کے حالات تو وہ نہیں ہے نا، چینی تو باہر سے نہیں منگوا رہے ہو، وہ تو پاکستان کے اندر آپ کہتے ہو ہمارے پاس سٹاک موجود ہیں۔ آج اگر تمہاری بات میں ذرا بھی سچ ہوتا تو ہم مان لیتے کہ ہاں پاکستان کو عالمی حالات کی بدولت مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن اس وقت اس نااہل حکومت نے، اس نکمی حکومت نے اور اس نکھٹوؤں کے ٹولے نے پاکستان کو جس حالت میں کھڑا کر دیا، آج پاکستان کی خود مختاری پھر کمپرومائزڈ ہے، اور آج پاکستان IMF کے شکنجے میں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ عہد کرنا ہے، ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ مل کے ان کی طاقت بڑھا کے ہم اس ملک کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ اس ملک کے اندر یہاں کا کوئی آجر چلے گا، نہ کوئی آمر چلے گا، اور نہ ہم کسی IMF کی، نہ کسی ورلڈ بینک کی، نہ عالمی استعمار کی ڈکٹیشن مانیں گے، بلکہ ہم بھٹو شہید کے فلسفے پہ چلیں گے۔ اور آج میرے ساتھیوں، پاکستان میں پھر دہشت گردی عروج پہ ہے، آج پھر سو کال مذہبی جماعتیں اکٹھ کر رہی ہیں، آج ریاست ان کے آگے سرنڈر کر رہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس ملک کا وزیر اطلاعات کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے دہشت گردی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، بھٹو شہید نے 1967 میں کہا تھا آج کے دن کہ اگر اس ملک کے اندر سیاست کے راستے روکے گئے تو پھر دہشت گردی ہوگی، انتہا پسندی ہوگی، اور آج 54 سال کے بعد
ہم ان بیجوں کا، ہم ان پودوں کا پھل کھا رہے ہیں جو ہم تاریخ میں لگاتے رہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی یہ تاریخی ذمہ داری نبھانی ہے۔ جس طرح بھٹو شہید انتہا پسندی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جس طرح وہ عالمی استعمار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، بی بی شہید کھڑی ہوئی تھی، یہ صرف پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کو مذہبی انتہا پسندی سے بچا سکتی ہے۔ یہ جو مذہب کے نام پہ ٹھیکیداری کرتے ہیں، ارے اس ملک میں مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی عظمت کو، ان کی حرمت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو ڈگڈگیاں بجاتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ اس ریاست کی طاقت کے اندر سے اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معاشی نظام نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں کو جذباتی کر کے، ان کے جذبات سے کھیل کے اور ان سے ذریعے ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی اکانومی اور مذہب کی اکانومی میں سے اپنا شیئر لینے کے لیے سارے تردد کرتے ہیں۔ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے جالوں، ہم سب نے پورے پاکستان میں اپنے رینکس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے پارٹی کی تنظیموں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے چیئرمین کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے بی بی شہید کے حوصلے کے ساتھ، ہم نے بھٹو شہید کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس ملک میں ان استعماری طاقتوں کو، ان آئی ایم ایف زدہ، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی گزارش کر لوں، ابھی میرے چیئرمین تشریف لانے والے ہیں، ان سے پہلے کر لوں۔ ہم چلے تھے، یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے جب عمران خان کی حکومت آئی، ہم نے پاکستان کی سیاسی طاقتوں کو کہا کہ اس ملک سے اس کی جان چھڑاؤ، کیونکہ جب عمران خان مسلط ہوا ہے یہ ملک کو دن بدن بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن ہمارے ساتھی نہیں مانے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہم اپنے زخم بھول کے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھول کے، ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ہاں کانفرنس کر کے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا اور پی ڈی ایم بنائی۔ جب پی ڈی ایم بنی، جب بلاول بھٹو نکلا، اس کے ساتھی نکلے، اس ملک کے جمہور پسند نکلے، تو حکومت لرزنے لگی۔ چند جلسے ہوئے تھے کہ حکومت باولی ہو گئی، اور پھر ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بائی الیکشن نہیں لڑنے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے انہیں کہا، بلاول صاحب نے سمجھایا کہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کا یہ فیصلہ ہے، اور خاص طور پہ بی بی شہید کا سبق ہے کہ سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنے۔ ہم نے بائی الیکشنز لڑے، پاکستان کی تاریخ نے دیکھا کہ یہ حکومت ڈولنے لگی۔ پھر سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سینٹ کا انتخاب لڑا۔ یہ ہمارے ساتھی تو کہتے تھے کہ ہم سینٹ کا بائیکاٹ کر دیں، ہم نے کہا کہ نہیں جناب، ہم نے سینٹ کا بائیکاٹ نہیں کرنا، ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے۔ چیف منسٹر سے تشریف لائے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو سید سبت حسن صاحب تشریف لائے ہیں، سینٹرل سیکریٹریٹ کے انچارج، اپنے ساتھیوں سے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو میں اپنی بات ختم کروں کیونکہ باقی دوستوں نے باتیں کرنی ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب پی ڈی ایم میں ہم تھے تو پی ڈی ایم تھی، حکومت ڈر رہی تھی، اور بہت جلدی میں ہو گئے کچھ ساتھی ہمارے، اور آج حالت یہ ہے کہ اس ملک کا ایک ایک شہری کہتا ہے کہ کب عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ گے، اور ہمارے دوست آنکھوں میں ہاتھوں انگلیاں منہ میں ڈالے کھڑے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا، کیونکہ یہ جدوجہد کا راستہ، یہ لڑائی کا راستہ، یہ جبر کے ساتھ لڑنے کا راستہ، یہ بھٹو شہید کا راستہ ہے، یہ بی بی شہید کا راستہ ہے، یہ بلاول بھٹو کی میراث ہے، یہ اور کسی کی نہیں ہے۔ ہم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں، اور میرا اپنے چیئرمین سے یہی تقاضا ہوگا کہ چیئرمین صاحب ساری قوتیں اپنا اپنا کام کریں گی۔ 1967 میں بھی بڑی جماعتیں تھیں، بڑے اتحاد بنے تھے، لیکن بھٹو شہید اکیلے چلے تھے، اور
انہوں نے سارے اتحادوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اس ملک کے جابروں کو، سرمایہ داروں کو، وڈیروں کو، ملاؤں کو، سب کو پچھاڑتے ہوئے پاکستان کے اندر عوامی حاکمیت قائم کی تھی. اور وہی ہمارا رستہ ہے، وہی ہماری بقا کا رستہ ہے. اور آؤ نعرہ لگاؤ، نعرہ 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 بھٹو. وہ پیچھے والے بھی نعرہ لگاؤ، آواز آ رہی ہے نا؟ نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلاول، نعرہ 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 بلاول. بہت شکریہ.